अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आपकी हर जायज़ दुआ कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आपको तमाम दुख तकलीफ़ और परेशानियों से महफूज रखे और कभी भी किसी का मोहताज ना करे। वेलकम टू माय चैनल नसीर सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए नसीर सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो साथ में मौजूद लाइक के बटन को भी प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। ऐसे बहुत सारे वाक़यात तो बहुत सारे लोगों के साथ ज़िंदगी में हो चुके हैं, मगर इनमें से ऐसे बहुत से लोग वाक़यात को सच्चा नहीं समझते और इनको महज धोखाधड़ी समझते हैं, या इनके साथ जब तक वो वाक़यात नहीं होते तो वो इन चीज़ों को महज एक वाक़या ही समझ लेते हैं और कभी भी इन चीज़ों पर एतबार नहीं करते। इसी तरह का एक बहुत ही डरावना वाक़या जो आप लोगों की समाअतों की गोश्त गुजार करने जा रहा हूँ, रहमान का है, जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। मेरा नाम रहमान है और मैं बहुत अरसे से ट्रक ड्राइवरी कर रहा हूँ। पहले मैं हैदराबाद, कराची के बहुत सारे ऐसे एरियाज़ पकड़ता था और काफ़ी तवील अरसे तक मैं लंबे रूट की गाड़ी चलाता रहा हूँ, मगर जैसे जैसे उम्र गुज़र रही है अब वो बात नहीं रही। इसी वजह से अब मैं सिर्फ कराची से कराची ही रूट्स पकड़ता हूँ, जो कि रात ही रात शुरू होते हैं और सुबह फजर तक अपने तमाम काम ख़त्म कर देता हूँ। ये जो वाक़या मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, इस वाक़या को 3 साल गुज़र गए हैं। काफ़ी लंबे अरसे से मैं एक फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, जिनकी एक फैक्ट्री साइट एरिया कराची में है और इनका गोदाम कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में है। ये एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है और काफ़ी अरसे से मैं इस फैक्ट्री के साथ मुंसलिक हूँ। तकरीबन 4 महीने से डायरेक्टली इनके साथ काम कर रहा था। रात के वक्त में आप लोगों को तो मालूम ही होगा, जो बड़ा ट्रैफिक होता है, इसका दाखिला सुबह दिन के वक्त शहर में ममनू होता है और हम लोगों को 10:30 से 11 बजे के बाद ही शहर में इंटर होने की इजाज़त मिलती है। तो यानी कि हम साइट एरिया से कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से साइट एरिया की तरफ रूट करते हैं। इसी दौरान बीच में काफ़ी वाक़यात पेश आए जो मुझसे पहले ड्राइविंग करने वाले ड्राइवर्स ने मेरे साथ शेयर किए, और इन्होंने कुछ ऐसे पॉइंट भी मुझे बताए थे कि इस जगह से कभी भी देर से मत गुज़रना और अपनी गाड़ी कभी ना रोकना, मगर मैंने कभी भी इन चीज़ों पर कान नहीं धरे और अल्लाह करे मेरे साथ काफ़ी अरसे तक ऐसे कोई वाक़यात भी रूनुमा नहीं हुए। मेरे काम करने के तकरीबन 2 माह बाद मैं तकरीबन 11:15 बजे के करीब साइट एरिया से अकाउंट करता हूँ और कितना माल बनना था वो लोडिंग हो जाती है। लोडिंग के बाद मैं कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जाने के लिए निकल पड़ता हूँ। इस दौरान तमाम लोडर्स वगैरह के निकलने की वजह से रोड पर, जिस रूट पर हम निकलते हैं, काफ़ी रश हो जाता है और काफ़ी धीरे धीरे अंदाज में ट्रैफिक चल रहा होता है, यानी कि ट्रक की एक लंबी कतार होती है, तो हमारा सफ़र बहुत ही स्लो और लंबा होता है। साइट एरिया से कोरंगी का सफ़र भी अच्छा खासा लंबा था। तकरीबन रात 3:15 साढ़े 3 बजे के करीब का टाइम था, तो मैं कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में दाखिल हो जाता हूँ और हमारी फैक्ट्री भी काफ़ी अंदर करके थी। इस तरफ एक कचरा कुंडी भी हुआ करती थी, जिसके बारे में बहुत से ऐसे वाक़यात मशहूर थे जो मेरे और दूसरे ट्रक ड्राइवर्स ने मुझे बताए थे और मुझे ताकीद की थी कि यहाँ पर कभी भी गलती से अपने ट्रक को नहीं रोकना, या कभी भी कोई भी आपको रुकने का इशारा करे तो इस तरफ आपने ध्यान नहीं देना और सिर्फ फैक्ट्री के अंदर जाकर ही अपनी गाड़ी रोकनी है। इससे पहले कहीं भी रुकना मुनासिब नहीं, स्पेशली इन जगहों पर जो जगहें मुझे बताई गई थी। चूँकि काफ़ी बड़े एरिया पर कचरा कुंडी बनी हुई थी और काफ़ी सन्नाटा होता था और रास्ता भी काफ़ी लंबा होता था, दूर दूर तक कचरा फैलने की वजह से स्मेल भी बहुत ज़्यादा होती थी। मगर अब तक मेरे साथ कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया था 2 महीनों में। मगर इस रोज़ धीरे धीरे मैं अपने ट्रक को लेकर जा रहा था
اور اس کچرا کنڈی کے پاس پہنچنے ہی والا تھا، دور سے مجھے کوئی سفید کپڑوں میں دکھائی دیا۔ بہت واضح نہیں ہو رہا تھا کیونکہ بہت ہی اندھیرا تھا۔ جیسے جیسے میرا ٹرک قریب پہنچتا ہے تو مجھے وہ چیز واضح دکھائی دینے لگتی ہے۔ وہ یقیناً کوئی عورت تھی جس کے بال بالکل اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے اور اس نے سفید کلر کا لباس پہنا ہوا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت ہی عجیب لگا کہ اتنی رات میں اتنے زیادہ اندھیرے میں جہاں مجھے بھی گزرتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، یہاں پر اس عورت کا مجھے کھڑا رہنا بہت ہی غیر مناسب لگا، اور وہ بھی اس طرح کی۔ مگر میں نے اس طرف دھیان نہیں دیا کیونکہ میں ان چیزوں پر بالکل بھی یقین نہیں کرتا تھا۔ اللہ کا نام لیتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ تھوڑا ہی قریب میں پہنچنے ہی والا تھا کہ اس عورت نے مجھے ہاتھ دیا، اور میں بہت ہی عجیب طریقے سے اسے دیکھ رہا تھا کیونکہ اس کے بال اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ خود بھی مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اپنے انہی ٹرک ڈرائیور دوستوں کی بات یاد آئی کہ یہاں پر کوئی بھی اشارہ کرے تو رکنے کی غلطی کبھی مت کرنا، چلتے رہنا، اور مجھے اس عورت کا اشارہ بہت ہی عجیب لگا۔ مگر میں نے یہ بالکل بھی مناسب نہ سمجھا کہ اتنی رات گئے میں یہ ٹرک روکوں۔ تو ابھی میں یہ دیکھ ہی رہا تھا کہ مجھے باقاعدہ محسوس ہوا کہ وہ عورت غائب ہو گئی۔ ہاں، میں حیران رہ گیا یہ دیکھ کر، اور تھوڑی دیر بعد مجھے وہ عورت تھوڑے اور فاصلے پر نظر آنے لگی۔ میرے لیے بہت ہی تعجب کی بات تھی، اور میں بہت حیران ہو رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ یہ میری آنکھوں کا دھوکہ نہیں۔ اور اب ایک دفعہ وہ مجھے دور پھر سے نظر آنے لگی۔ یقیناً کوئی نہ کوئی بات ہے۔ میں تیزی سے ٹرک کو بھگانے لگتا ہوں اور فیکٹری کے گیٹ تک پہنچ جاتا ہوں۔ فیکٹری کے گیٹ پر پہنچ کر فٹافٹ میں بیل دیتا ہوں اور وہاں کا چوکیدار بھی ایک دم سے دروازہ کھول دیتا ہے، اور میں ٹرک اندر لے کر چلا جاتا ہوں۔ جب چوکیدار سے میں اس بات کا ذکر کرتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ یہاں پر اس طرح کے معاملات ہیں، مگر میں کہتا ہوں کوئی نہیں، یہ سب ایسے ہی جھوٹ ہے، کوئی نہ کوئی مانگنے والی ہوگی یا کوئی اور۔ میں فوراً سائڈ پر ہو کر بیٹھ جاتا ہوں اور میرے ٹرک سے آف لوڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ دیگر مزدور لگ جاتے ہیں، مگر میرے دل میں وہ خیال بار بار آ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کو کس طرح سے اپنا وہم کہہ دوں۔ یہ میرے سامنے باقاعدہ ایک عورت تھی اور ایک دم سے وہ غائب ہو گئی، اور پھر کچھ دیر بعد مجھے تھوڑی دور سائڈ پر پھر نظر آنے لگی۔ اس سوچ نے مجھے کافی بے چین رکھا۔ خیر، جیسے تیسے وہ دن گزر گیا۔ اگلے ہی روز میں پھر اسی ٹائم پر سائیڈ ایریا سے نکلتا ہوں اور کورنگی جانے کے لیے تقریباً یہی رات کا وقت تھا کہ میں جیسے ہی کچرا کنڈی کے پاس پہنچنے لگتا ہوں، وہاں پر اندھیرا بہت زیادہ تھا، نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔ میں نے وہاں پر لائٹس جلتی نہیں دیکھی تھی۔ اسٹریٹ لائٹس تو بہت تھیں، مگر آج تک میں نے ان کو جلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ بہت ہی سناٹا تھا وہاں، کیونکہ وہ ایریا ایک انڈسٹریل ایریا تھا۔ رات کو اکیلے انسان کو نکلتے ہوئے ڈر لگتا تھا، اتنا خوف محسوس ہوتا تھا۔ خیر، جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچتا ہوں مجھے وہ عورت پھر سے نظر آتی ہے، تو میں بہت ہی ڈر جاتا ہوں اور بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتا ہوں، اور مجھے اس بات پر یقین ہو جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو معاملہ ہے جو لوگوں نے اس بات کو مشہور کر رکھا ہے۔ میں بہت ہی زیادہ ڈر کر اور ہمت بنا کر آگے بڑھنے لگتا ہوں، اور وہ عورت جیسے جیسے قریب آ رہی تھی، اس بار اس کا چہرہ بہت واضح نظر آ رہا تھا، مگر جتنے اس کی شکل نظر آ رہی تھی وہ بہت ہی بھیانک لگ رہی تھی۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا، مگر میرے پاس اس وقت ٹرک کو آگے دوڑانے کے علاوہ اور دوسرا کوئی راستہ نہ تھا۔ میں تھوڑا ٹرک کو بھگانے لگتا ہوں کہ مجھے باقاعدہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ٹرک بہت بھاری چل رہا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہوں، اور ان سب سے میں بہت زیادہ ڈر جاتا ہوں۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں دل میں آیت الکرسی کا ود کرنے لگ جاتا ہوں۔ عورت اچانک سامنے آ جاتی ہے۔ میں ایک دم بریک لگاتا ہوں، مگر ایک دم سے دیکھتا ہوں کہ وہاں پر کوئی نہ تھا۔ یہ سب میرے لیے پریشان کن تھا۔ بہت ہی خوفزدہ تھا میں، اور جلدی سے دعا کرنے لگ جاتا ہوں کہ یا اللہ، جلدی کر کے مجھے بس فیکٹری پہنچا دے۔ میں بہت زیادہ ڈر چکا تھا،
مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں پھر سے ٹرک کو سٹارٹ کر کے آگے چلانے لگ جاتا ہوں، مگر میرا ٹرک بہت ہی بھاری چل رہا تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے۔ اگر ٹرک کا ایک ٹائر پنکچر بھی ہو جائے تو دوسرے ٹائر کی وجہ سے اس کا زیادہ پتہ نہیں چلتا، مگر ٹرک کا اتنا زیادہ بھاری ہو جانا یہ بہت ہی غیر معمولی تھا کہ اگلے ہی لمحے میرے ساتھ وہ ہونے والا تھا کہ جو شاید میں نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہ تھا، کہ مجھے باقاعدہ سے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میرے برابر والی سیٹ پر کوئی بیٹھا ہوا ہے، دوسرے والے دروازے کی سائڈ پر۔ میں ایک دم سے گردن گھما کر دیکھتا ہوں تو نہایت خوفناک شکل کی عورت، جس کی شکل آج تک مجھے یاد ہے کہ میں اپنی پوری زندگی کبھی نہیں بھلا سکتا، جس کے بال پورے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے اور وہ میری طرف دیکھ کر زور زور کا قہقہا لگا رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ میں کسی چیز سے ٹکراتا ہوں یا بریک لگاتا ہوں مجھے آج تک نہیں یاد، مگر جب میں صبح دیکھتا ہوں تو میں فیکٹری کے ایک کمرے میں ہوتا ہوں۔ میرے پاس ایک چوکیدار اور 2-3 اور آفس کے امپلائیز ہوتے ہیں۔ وہ میرے ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں اور بہت پریشان ہوتے ہیں۔ مجھے خود سمجھ نہیں آتا کہ میں یہاں کیسے آیا، وہ سب کیا تھا۔ میں جیسے ہی ہوش میں آتا ہوں وہ تمام لوگ میرے بالکل قریب کھڑے ہو جاتے ہیں اور پوچھنے لگتے ہیں کہ کیا ہوا، اور کہتے ہیں چوکیدار نے جب تمہارا ٹرک دیکھا تو ٹارچ کی روشنی لے کر تمہارے پاس آیا تو تمہارا ٹرک الٹا لیٹا ہوا تھا۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا؟ میں نے ان کو تمام معاملات بتائے جو میرے ساتھ پیش آئے تھے۔ چوکیدار ان چیزوں کو جانتا تھا، اس کو پتہ تھا کہ اس ایریا میں اور بھی ایسے معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ جب میں نے ان سب کو تمام تفصیلات بتائیں تو انہوں نے اسی چڑیل کے جو یہاں پر نظر آتی ہے اس کا ذکر کیا۔ ایک لمبے عرصے سے کئی سارے لوگوں کو دکھ رہی ہے، اور یہ میرے ساتھ اس طرح کا واقعہ کبھی نہیں ہوا، مگر ان دنوں میرے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ میں زندگی میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ یہ تمام چیزیں اور تمام معاملات ہونے کے بعد میں اتنا زیادہ پریشان ہو جاتا ہوں کہ میں اس ٹرک ڈرائیوری کی نوکری کو رات کی اوقات میں چھوڑ دیتا ہوں اور وہیں پر چوکیداری کی نوکری کرنے لگتا ہوں کہ کم سے کم مجھے رات کے اندھیروں میں نکلنا نہیں پڑے گا۔ اس واقعہ کو 3 سال گزر چکے ہیں، مگر آج بھی جب یہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتا ہوں، اور وہ عورت اس کے بعد بھی بہت سے لوگوں کو دکھ چکی ہے، اور میں رات کے اوقات اسی ٹائم کی جاب کرتا ہوں، مگر میری کبھی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ میں فیکٹری کے گیٹ سے باہر جاؤں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ایسے معاملات سے ہمیشہ بچائے رکھے اور ہمیشہ اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوری؟ امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ بھی کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہے اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر یا پھر ای میل ایڈریس پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔